अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। आगाज़ हो रहा है बरसगीर पाक व हिंद के खून आशाम और तवील जद्दोजहद की दौर का। उस दौर का जिस दौर में हर बच्चे बूढ़े और जवान ने वतन अजीज़ की मोहब्बत में खून की नदियां तक बहा दी। अंग्रेज साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा। मुसलमानों के 700 साला मुस्तहकम इक़्तिदार की जलन और लाजवाल हज़ानों की हवस में जंग लड़ने चले आए। ये कहानी है उस भंवर की जो मुल्क दुश्मनों की साजिशों, सियासतों और चालों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भंवर पार्ट 13। मेरे ख़ानदान वाले गाज़ी शाह के साथ मेरी शादी के मुखालिफ थे, लेकिन मैंने सख्ती से कहा कि मैं अपनी पसंद के साथ जीना चाहती हूँ। इस तरह ख़ानदान से मेरी थोड़ी सी नाइत्तफ़ाक़ी हो गई, लेकिन मैंने गाज़ी शाह से शादी कर ली। गाज़ी शाह ने मुझे बताया कि जब वो वापस पाकिस्तान आएगा तो उसकी इतनी पजीराई होगी कि मैं हैरान रह जाऊंगी। उसने कहा कि वो एक शहज़ादी की मानद है और उसके गोठ के लोगों से बड़ी मोहब्बत देते हैं। मेरे दिल में भी एक खुशियों का तूफ़ान था। मैं गाज़ी शाह के साथ यहाँ आ गई। गाज़ी शाह ने मुझसे कहा कि उसका इस्तकबाल बड़े अच्छे अंदाज में होगा, लेकिन घर का एक मुलाजिम एक गाड़ी लिए उसका मुंतज़िर था। गाज़ी शाह खुद भी हैरान रह गया। हम लोग बहरहाल गोठ आ गए। पता ये चला कि वो लोग एक सफ़ेद चमड़ी वाली औरत को नापसंद करते हैं। उन्हें इंग्लैंड की कोई औरत कबूल नहीं, और उसके बाद मेरे साथ ज़्यादतियाँ शुरू हो गई। गाज़ी शाह खुद की बात महसूस कर रहा था कि उसकी बीवी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। बहरहाल ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद फजल शाह जो सलूक मेरे साथ किया गया तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्त, मेरे साथी, अब भला तुमसे ज़्यादा कौन है मेरे लिए फजल शाह। शर्जिला बेगम ने मुझे एक इंतहाई जहरीली दवा खाने के लिए दी। एक मुलाजिमा के ज़रिए इस दवा ने मुझे बांझ कर दिया और उनका यही मकसद था। क्या? गाज़ी शाह हैरत से उछल पड़ा। हाँ, उन्होंने मुझे शाम की ज़ुबान खाने में पका कर दे दी। मैं जड़ी बूटियों या उस टाइप की चीज़ों के बारे में नहीं जानती। मेरी हालत बुरी हो गई। शाम की जहरीली ज़ुबान खाकर मैं ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गई और उसके बाद औलाद पैदा करने के काबिल ना रही। मुझे बांझ कर दिया गया। सारी कहानी मेरे इल्म में आ गई। बताओ मैं क्या करती। क्या गाज़ी शाह भी ये बात जानता है? हाँ। तो उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? जितना मैं गमज़दा हुई उतना ही वो। माँ से सवाल नहीं किया उसने। नहीं। क्यों? मैंने मना कर दिया था। क्यों? बात असल में ये है गाज़ी शाह, फजल शाह, कि इंसान तो मैं भी हूँ। एक औरत से अगर उसके माँ बनने का हक छीन लिया जाए तो बताओ उसके पास क्या रह जाता है। मुझे भी उसने गलाश कर दिया। एक औरत ने औरत को माँ बनने से रोक दिया। मेरी आरज़ुओं को अपने जुनून की भेंट चढ़ा दिया गया, सिर्फ रंगो नस्ल की बुनियाद पर। मेरे साथ रोज़ अव्वल से ऐसी ही ज़्यादतियाँ होती रहीं। मुझे कोई मुकाम नहीं दिया गया। मुझसे मेरी हैसियत छीन ली गई। मेरा तो कोई कसूर नहीं था। गाज़ी शाह अगर मुझे बता देता कि यहाँ अली हैर मोहम्मद गोठ में मेरे साथ ये सलूक होगा तो दो ही बातें थी, या तो मैं गाज़ी शाह से शादी ना करती, या अगर शादी कर भी लेती तो फिर इंग्लैंड में ही रहती। यहाँ मैं बेबस और बेसहारा हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम ज़रा सी मालूमात हासिल करके देख लो। चारों तरफ मेरे मुखालिफों की तादाद इतनी बढ़ा दी गई है कि अगर कोई मेरा दोस्त भी हो तो कभी इस दोस्ती का इजहार ना करे। मुझे बताओ फजल शाह, मेरा क्या कसूर था और क्या ऐसा करने वाला तुम्हारे ख्याल में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बन सकता? बिल्कुल हो सकता है, फजल शाह ने कहा। बस अगर ये बात मंजर आम पर ले आती तो शर्जिला होशियार हो जाती, मुझ पर निगाहें रखी जाती, मेरे हर अमल पर गौर किया जाता। मैंने ये जाहिर किया जैसे मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने यही जाहिर किया जैसे मैं कुदरती तौर पर बांझ हूँ। फजल शाह, ये है मेरी कहानी। उसके बाद भी मैं जो इंतकामी कार्रवाई ना करती वो कम थी। मुझे माँ बनने से इसलिए रोका गया कि कहीं मेरे यहाँ औलाद पैदा होकर अली हैर मोहम्मद गोठ में जायदाद की हिस्सेदार ना बन जाए। जायदाद की मुकम्मल जिम्मेदारी मुकर्रम शाह के पास है और मुकर्रम शाह का बेटा ही मुकर्रम शाह के बाद उस जायदाद का वारिस होगा, और मैं एक लावारिस हस्ती की तरह जब तक ज़िंदा हूँ यहाँ पड़ी रहूँगी। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। मैंने चालाकी के साथ मुकर्रम शाह के बेटे को अपनी आगोश में लिया और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परवान चढ़ाया। मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि किसी सिंध का बदनाम तरीन डाकू बनवा दूँगी। वो डाका जनी करता फिरे और आखिरकार एक दिन किसी पुलिस की गोली का निशाना बन जाएगा। फजल शाह साहब, इसके लिए मैं मुसलसल कार्रवाई कर रही हूँ। मुकर्रम शाह का बेटा उससे जुदा हो गया है। मुकर्रम शाह उसकी तलाश में मारा फिर रहा है। वो इस छोटी सी उम्र में ही मुजरिम बन चुका है और अब पुलिस भी उसकी ताक में है। अगर वो पुलिस के हाथ आ गया तो मेरा तो ये ख्याल है कि मुकर्रम शाह भी उसे नहीं बचा सकेगा। यहाँ आपका ख्याल गलत है कैथराइन। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने किसी भी आदमी को आसानी से बचा सकते हैं। ये काम हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं। ठीक है, मगर मैंने तो वो खाना ही खाली नहीं छोड़ा। मैंने उसे खुदवाना की तहवील में दे दिया और खुदवाना उसे अपने रास्ते पर लगा रहा था कि वो बेचारा खुद मौत का शिकार हो गया। फजल शाह साहब, अब ये जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी है। बड़े गौर व फिक्र के बाद मैंने इस सिलसिले में आपका इंतखाब किया, आपको पूरी बात बता दी, अपनी मजलूमियत की दास्तान भी सुना दी। आप देख लीजिए, आप मेरे दोस्त बन गए हैं। बस
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان علاقوں میں میرا کوئی بھی اپنا نہیں، لیکن آپ یقین کریں، آپ نے آج میری دوستی کی دعوت قبول کر کے اور میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنے دشمنوں کے مقابلے پر ایک انتہائی طاقتور دوست کھڑا کر دیا ہے۔ فضل شاہ صاحب، یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو اپنے الفاظ کے جال کے گرفت میں لے کر جذباتی باتیں کر رہی ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ میرے اندر کی سچائی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ یقیناً میری مدد کریں گے۔ بتائیے کیا آپ ایسا کریں گے؟ فضل شاہ مسکرا دیا، پھر بولا، آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا مت سمجھنا کہترائن، تمہارا کام صرف اتنا ہے نا کہ شرجیلہ بیگم نے تم سے تمہارا بہت بڑا حق چھین لیا، تم علی خیر محمد شاہ کو ان بستیوں کا مالک نہ بننے دو، یہی بات ہے نا؟ بالکل یہی بات ہے۔ تو پھر سنو کہترائن، اگر ایسی بات ہے تو ہم میں سے کون ہے جو اپنی پسند کی چیزیں حاصل کرنے کا خواہش مند نہیں ہوتا؟ علی خیر محمد گوٹھ اور اس کے آس پاس کی ساری زمینیں سونا اگلتی ہیں، بہت حسین علاقہ ہے۔ اگر یہاں دشمنی کا آغاز ہو ہی گیا ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی لالچ کی نگاہوں سے ان زمینوں کی طرف دیکھیں؟ غازی شاہ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بس ہم ان تمام کارروائیوں سے علی خیر محمد گوٹھ کے سرمائے کو حاصل کریں گے۔ خیر یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ علی خیر شاہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں نے اسے شہر پہنچا دیا۔ آپ اسے ڈاکو تو نہ بنائیں، کوئی حیثیت نہیں ڈاکو کی۔ میں اسے ایک اتنا بڑا ڈاکو بنا رہا ہوں کہ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ وہ جس طرح کے کام کرے گا وہ بالکل الگ ہی ہوں گے، اور میں نے اس کے لیے اسی تربیت کا انتظام کر دیا، اسے کراچی پہنچا دیا گیا ہے۔ میں نے صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں فضل شاہ، وہ ان علاقوں میں واپس تو نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر کبھی تمہارا دل چاہے اسے دیکھنے کو تو بتا دینا۔ بس ٹھیک ہے، یہی تو چاہتی ہوں میں کہ وہ لوگ بھی اپنے وارث سے محروم رہیں، کیا سمجھے؟ سمجھ رہا ہوں، بے فکر رہو، یہ میرا کام ہوگا کہ میں اس پر عمل کروں، فضل شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کہترائن مطمئن نظر آنے لگی، پھر اس نے فضل شاہ سے واپسی کی اجازت مانگی اور چلی گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ سے بات چیت کرنے کے بعد غازی شاہ کو بھی بڑا اطمینان ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر فوزیہ کو اس نے کسی جرم کی جانب مائل نہیں کیا، بلکہ یہ تو ایک اچھا عمل تھا۔ لیکن اس وقت اسے جو جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی وہ غازی شاہ کی فطرت سے بالکل مختلف بات تھی۔ لندن میں بھی اس نے کہترائن کا شکار ہو کر کوئی الجھن مول نہیں لی، بلکہ کہترائن سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس کے اہل خاندان اس شادی پر رضامند ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سے شریفانہ واپسی اختیار کرنا ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کہترائن اس مشرقی شہزادے کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اور اہل یورپ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، خاص طور سے وہ درمیانے درجے کے خاندان جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ اسی طرح سے اپنی اولادوں کو باہر دنیا میں پھیلا دیتے ہیں تاکہ ان کے جال میں آ کر صاحب حیثیت لوگ ان کی اپنی حیثیت بھی بنا دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اب کہترائن یہاں آ کر وہ جس جال میں پھنسی تھی وہ ایک الگ بات تھی۔ ابھی تک اسے غازی شاہ پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا، جو ہر انسان زندگی میں لاتعداد غلطیاں کرتا ہے۔ کہترائن نے اپنے منصوبے کے مطابق کامیابی حاصل نہ کر کے جو نقصانات اٹھائے تھے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچے تھے۔ اب اس نے انتقام کا شکار ہو کر جو عمل شروع کیا اس کے نتائج بھی ابھی مستقبل کی پردوں میں چھپے تھے، لیکن اس دوران وہ اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھ رہی تھی، جبکہ شمیلہ کے لیے غازی شاہ کے دل میں جگہ پیدا کر کے اس نے اپنی قیامگاہ کھوکھلی کر لی تھی، اور غازی شاہ پہلی بار اسے کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور بڑی محنت کر رہا تھا اس سلسلے میں۔ کراچی سے علی خیر محمد گوٹھ اور علی خیر محمد گوٹھ سے کراچی آنا جانا اس کا مشغلہ بن گیا۔ ادھر کہترائن فضل شاہ سے بات کر کے بہت مطمئن ہو گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے خود بھی کراچی منتقل ہو جانا چاہیے۔ اسے ہر لمحے یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں شرجیلہ اپنے طور پر کسی کے سلسلے میں کوئی تحقیقات نہ کر ڈالے۔ شرجیلہ کے بارے میں اسے یہ بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ذہین عورت ہے اور کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لے گی۔ عورت کو عورت زیادہ سمجھتی ہے۔ شرجیلہ نے جس طرح اس کے خلاف ایک عمل کیا، اس نے کہترائن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اس نے بے شک اپنے گرد حفاظتی ہول قائم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیوں وہ شرجیلہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اسے موقع ملتے ہی غازی شاہ سے اس کا تذکرہ کر ڈالا اور بولی، غازی شاہ، میرا خیال ہے کہ شمیلہ کی ہاں ولادت میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، ہمیں اپنے کام کو مکمل طریقے سے پورا کرنے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دینی چاہیے۔ کیسی تیاریاں؟ غازی شاہ، میرا خیال ہے میرے بارے میں تم یہ ظاہر کرو گے کہ جب کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھے شہر تو لے جانا ہی پڑے گا۔ ظاہر ہے ہمیں اپنا کام پورا کرنے کے لیے شہر جانا ہوگا، تو پھر عین وقت ہمیں اپنا کام پورا کرنے کے لیے ابھی جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیاریاں کر لو، مگر جہاں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی میں انتظام کر کے جاؤں گی۔ ظاہر ہے اس محاذ کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے پیچھے جائیں، لیکن بس یہی ہماری عقل کی بات ہوگی کہ کسی کو ہمارے پروگرام کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بتاؤ، قربان کے علاوہ اس ہسپتال کے بارے میں کسی کو معلوم ہے جہاں شمیلہ موجود ہے؟ نہیں، اور کسی کو نہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ہم لوگ بھی ہوٹلوں میں قیام کریں گے، اس طرح ہم شمیلہ کے قریب بھی رہیں گے اور باقی ڈرامے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ ہمیں جہاں کون سی کسی کو اطلاع دینی ہے، بس مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ بیگم سائیں کسی کو ہم پر مقرر نہ کر دیں جو یہاں کے حالات وہاں جا کر بتا دے۔ میں سب سے زیادہ فریشم کی طرف سے خوفزدہ رہتی ہوں۔ وہ بظاہر تو اچھی عورت ہے، لیکن اگر بیگم سائیں نے اسے پڑھا لکھا کر بھیجا تو وہ ایک ایسی شخصیت ہے جسے ہم خود سے دور بھی نہیں رکھ سکتے۔
تم تیاریاں کر لو، ہم کراچی چلتے ہیں۔ کیتھرائن نے بہت جلدی تیاریاں مکمل کر لی اور غازی شاہ اسے لے کر کراچی آگے۔ کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اسے کمرہ حاصل کیا۔ کیتھرائن ہوش اور مطمئن تھی، حالانکہ غازی شاہ اتنا اچھا اداکار نہیں تھا، لیکن اس سلسلے میں اداکاری نہیں بلکہ ایک ضرورت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کیتھرائن کے سامنے اپنا کردار بخوبی نبھائے۔ یہاں آئے دوسرا دن ہو چکا تھا اور غازی شاہ کیتھرائن کے ساتھ البتہ اسے قربان کو خفیہ طریقے سے کراچی بلا کر اسی مکان میں ٹھہرا دی جو اس نے شمیلہ کے لیے منتخب کر دی اور اسے ہدایت کر دی کہ شمیلہ کا خیال رکھے۔ ادھر ڈاکٹر فوزی جو کہ ان کی مٹھی میں تھی اس لیے یہ کوئی خطرہ نہیں تھا، دونوں محاذ کامیابی سے چل رہے تھے۔ ایک طرف کیتھرائن اپنی جگہ مضبوط تھی تو دوسری طرف غازی شاہ نے بھی شمیلہ کے لیے ایک مضبوط حصار قائم کر لیا تھا، سوائے اس کے کہ اسے شمیلہ کو اپنے بچے سے محروم ہونا ہوگا، لیکن اتنا تو اسے کرنا ہی پڑتا۔ ویسے بھی اس کا مقصد بس یہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ غازی شاہ کو اس کی موت منظور نہ تھی۔ وہ دن جب غازی شاہ نے شمیلہ کی طرف جانے کا نام بھی نہ لیا تو کیتھرائن کو ایک طرح سے خوشی ہوئی۔ تیسرے دن اس نے کہا، تم بے حد عجیب انسان ہو چھوٹے سائیں، کیوں خیریت کیا ہوا؟ میں تو خیر ذہنی طور پر مصروف تھی، سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر تم بھی شمیلہ کی طرف نہیں گئے؟ ہاں، شمیلہ تمہاری طلب ہے، میری نہیں۔ سو تو میں جانتی ہوں میرے بھولے سائیں، مگر ہمیں اپنا کام پورا ہونے تک اس کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ چلو تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ غازی شاہ کیتھرائن کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا جہاں شمیلہ مطمئن تھی۔ کیتھرائن اس کے پاس گئی، اس نے شمیلہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تم تو ٹھیک ہو نا شمیلہ؟ ہاں چھوٹی بیگم سائیں، آپ کی محبتیں ہیں، ٹھیک ہوں میں۔ ماں بننے والی ہو، کیا خیال آتا ہے تمہارے دل میں؟ پتہ نہیں بیگم سائیں، سوچتی ہوں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، بس یہ خیال دل میں ہوتا ہے کہ دیکھو آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا۔ یہ دنیا بہت بری جگہ ہے، بڑی مشکلیں ہیں جہاں جینے میں، لیکن بہرحال جینا پڑتا ہے انسان کو۔ تم اپنے آپ کو سنبھالی رکھنا، بس تھوڑا سا وقت جا رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیتھرائن وہاں سے اٹھی اور ڈاکٹر فوزیہ کے کمرے میں آ گئی۔ غازی شاہ بھی ساتھ تھا۔ ہاں ڈاکٹر فوزیہ، اب بتاؤ، کیا بتاؤں، سب ٹھیک ہے؟ نہیں، جو ٹیسٹ وغیرہ تم نے کروائے تھے اس کے بعد جو ٹریٹمنٹ شروع کیا اس سے کچھ فرق پڑا؟ کوئی نمایاں فرق نہیں، بچے کو تو کوئی خطرہ نہیں۔ کیتھرائن نے فوزیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ کافی دیر تک کیتھرائن ڈاکٹر فوزیہ کے پاس رکی، اس کے بعد غازی شاہ کے ساتھ ہوٹل واپس آ گئی۔ اس کے بعد سیاحت سیاحت خریداری، بچے کے لیے لاتعداد اشیاء خریدی گئی اور کیتھرائن اسی موضوع میں کھوئی رہتی تھی۔ کیتھرائن نے اپنی مضبوطی کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ فضل شاہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ کیتھرائن کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔ کیتھرائن سیاحت سیاحت میں مصروف تھی۔ غازی شاہ کا قربان سے بھی رابطہ تھا۔ قربان کے بارے میں اس نے کیتھرائن کو نہیں بتایا کہ وہ یہاں موجود ہے، وہ زیادہ تر ہسپتال کے آس پاس رہا کرتا۔ پھر ایک رات جب کیتھرائن واش روم میں تھی تو غازی شاہ کو اپنے موبائل پر فون موصول ہوا۔ فون قربان کا تھا۔ اس نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، سائیں مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ غازی شاہ بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر جس قدر خوش ہوا اس سے زیادہ فکر مند ہو گیا۔ آئندہ کے مراحل بے حد دشوار گزار تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے طے شدہ پلان کے مطابق شمیلہ کو سکتے کا انجیکشن لگا دیا۔ کیتھرائن اس کی موت کی اطلاع سے بہت مطمئن تھی۔ اس نے شمیلہ کی جگہ سنبھال کر گاؤں اطلاع بھجوا دی کہ وہ بیٹے کی ماں بن گئی ہے۔ قربان کے مشورے سے شمیلہ کو اس گھر میں پہنچا دیا گیا جس کا پہلے سے انتظام کیا گیا تھا۔ غازی شاہ نے شمیلہ کو بتایا کہ اس کے یہاں ایک بہت کمزور بچے نے جنم لیا جس کی زندگی کے امکانات تقریباً معدوم ہیں اور اسے انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ مکرم شاہ بچے کی ولادت سے بہت خوش تھا۔ اس نے غازی شاہ کو دل سے مبارکباد دی۔ غازی شاہ نے بھی اس کا استقبال فطری محبت سے کیا۔ دین بخش شرجیلہ کو مشورہ دیا کہ دشمن کے منصوبوں سے واقفیت حاصل کرنے اور ان کا سدباب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دشمن کے آس پاس رہا جائے۔ مکرم شاہ نے بھائی کی سفارش کی تو شرجیلہ نے غازی شاہ کو معاف کرنے کی حامی بھر لی۔ غازی شاہ نے ماں کے قدم چھو کر کیتھرائن کے لیے بھی راہ ہموار کرنی چاہی، لیکن شرجیلہ نے شرط عائد کر دی کہ کیتھرائن ہسپتال سے سیدھے اس کے پاس آئے گی اور آئندہ حویلی کے تمام امور شرجیلہ کے احکامات کے مطابق انجام پائیں گے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ میں خود اس کے پاس چل کر جاؤں گی، جب تم اس شہر سے واپس لاؤ تو سیدھے میرے پاس لانا۔ بچے سمیت بچے کا نام میں خود رکھوں گی۔ آفشم کو شہر بھیج رہی ہوں، اسے لے کر جاؤ اور خبردار جو میں نے کہا اس پر کوئی نکتہ چینی نہ ہو۔ بعد کے فیصلے میں خود کروں گی۔ مکرم شاہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، ٹھیک ہے بیگم سائیں، ٹھیک ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ غازی شاہ نے بھائی کی بات کو نہیں کاٹا۔ شرجیلہ نے غازی شاہ کو دیکھا، پھر بے اختیار ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کتنے برس کی آگ پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ ماں بیٹے کا ملاپ تھا۔ مکرم شاہ کے دل میں کھوک سی اٹھی، اس کے ہونٹوں سے ایک لرزتی ہوئی آواز نکلی، پتہ نہیں علی خیر شاہ کہاں ہوگا، پتہ نہیں۔ غیر اختیاری طور پر مکرم شاہ کی آواز تیز ہو گئی۔ غازی شاہ اور شرجیلہ نے بھی اس کے الفاظ سن لیے، پتہ نہیں علی خیر شاہ کہاں ہوگا۔ دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ شرجیلہ کے دل پر برچھی سی لگی، غازی شاہ کے سینے پر بھی گھونسا لگا۔ شرجیلہ نے دکھ سے مکرم شاہ کو دیکھا، پھر ایک ہاتھ سے اس نے غازی شاہ کو سنبھالا اور دوسرا ہاتھ مکرم شاہ کی طرف پھیلا دیا تاکہ مکرم شاہ کو بھی سینے سے لگا لے۔ پھر اس نے آواز دی، مکرم شاہ، لیکن مکرم شاہ لرزتے قدموں سے باہر نکل گیا۔ مکرم شاہ! شرجیلہ نے پھر آواز دی، بڑے سائیں! غازی شاہ نے پکارا، لیکن اتنی دیر میں مکرم شاہ کمرے سے نکل گیا۔ دونوں کے دل پر ایک بوجھ آ پڑا۔ بابا سائیں کو کیا ہوا ہے؟ غازی شاہ بولا، تو نہیں جانتا؟ میں؟ ہاں تو بابا میں کیا جانوں، آپ میرے کو بتاؤ۔ میرے ساتھ مستقل ایسا ہی ہوا ہے، جرم بتایا نہیں جاتا، سزا دے دی جاتی ہے۔ شرجیلہ نے گہری نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا، پھر بولی، باپ بن گیا ہے تو کچھ دن رک جا، ساری بات تیری سمجھ میں آ جائے گی۔ اسے دل میں زخم تم لوگوں نے لگایا ہے، تم نے علی خیر محمد شاہ کو قاتل اور مجرم بنایا۔ خود سوچو غازی شاہ، اولاد کا زخم کتنا گہرا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے محروم ہو گیا۔
غازی شاہ کے ذہن میں جکھڑ چلنے لگے، اسے شرجیلا کا عمل یاد آ گیا۔ شرجیلا اس کے احساس سے بے نیاز اپنی دھن میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں غازی شاہ، میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں بیگم صاحب۔ غازی شاہ اپنے لہجے کو نہ سنبھال سکا، ہاں سب کچھ جانتی ہوں، تھوڑا بہت میرے کو بھی بتا دو بابا۔ تو بھی جانتا ہے غازی شاہ؟ نہیں جانتا۔ تم لوگوں نے انتقام لیا ہے، تم نے کیتھرائن نے۔ آپ ایسا سمجھتے ہو بیگم صاحب؟ تمہارا کیا خیال ہے میں بیوقوف ہوں؟ نہیں بابا نہیں، آپ بہت سمجھدار ہو، آپ وہ کرنا جانتے ہو جو دوسرے نہیں جانتے۔ میرے کو تو کچھ معلوم نہیں تھا، سائیں مکرم شاہ نے کہا کہ غازی شاہ باہر جا کر زراعت کی تعلیم حاصل کرو، میں نے گردن جھکا دی۔ ایسا ہی کیا میں نے، دیکھ لو بیگم صاحب، جو زمینیں میرے پاس ہیں میں نے انہیں گلزار بنا دیا، مگر آپ نے میری کھیتی اجاڑ دی۔ کیا؟ شرجیلا چونک پڑی۔ چھوڑ دو بیگم صاحب، سلگتی لکڑیوں سے راکھ مت جھاڑو، پھر سے بھڑک اٹھیں گی۔ شرجیلا ہکا بکا رہ گئی۔ غازی شاہ جو کچھ کہہ رہا تھا سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وضاحت طلب کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دل تو بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے آگے خطرات ہی خطرات تھے۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر غازی شاہ بولا، میں سائیں مکرم شاہ کو دیکھوں ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپریشن جاری ہے، کیتھرائن کو جب چھٹی ملے اسے میرے پاس لاؤ۔ ٹھیک ہے بیگم صاحب، ایسا کر سکو گے؟ کوشش کروں گا بیگم صاحب، پوری کوشش کروں گا۔ واہ غازی شاہ واہ! ارے ہماری علی خیر محمد گوٹھ میں بیوی شوہر کے ساتھ گزار ہوتی ہے۔ شوہر کو اگر اسے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اسے صرف حکم دیتا ہے اور بیوی حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ تم اسے اپنی ماں کے پاس لانے کے لیے کہتے ہو کہ کوشش کرو گے، ٹھیک ہے کوشش کرو۔ بیگم صاحب میں آپ کے سامنے زبان نہیں لڑانا چاہتا بابا، آپ کا خادم ہوں، آپ کے قدموں کی حاک ہوں، اور آپ جو بات کہتے ہو اس کا جواب دینا تو میرے لیے ضروری ہے نا۔ آپ کوئی مجھے ایک بات بتا دو، میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ولایت جا کر پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے تو صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی، آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا۔ بابا ولایت میں کوئی میری سرپرستی کرنے والا تو تھا نہیں، مجھے اونچ نیچ سمجھانے والا تو کوئی تھا نہیں۔ کیتھرائن اور میرے درمیان دوستی، اور پھر میری گستاخ زبان آپ کے سامنے کھل رہی ہے۔ میں آپ کو بولوں، اس کے بعد میں نے کیتھرائن سے شادی کر لی۔ الگ ماحول کی لڑکی تھی، میں نے یہ نہیں سوچا، میں نے تو یہی سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سفید کھلونا لا رہا ہوں، اور بس مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ کوشش مجھے اتنا ذلیل کر دی بابا۔ اس کے بعد تو آپ لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ابھی میں آپ کو بولتا ہوں بیگم صاحب، خادم ہوں، آپ کے قدموں کی دھول ہوں میں، کیا اور میری اوقات کیا، مگر بیگم صاحب آپ خود سوچو، میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا۔ شرجیلا نے رخ تبدیل کر لیا۔ غازی شاہ کھلے الفاظ میں سے اس کی جرم کی داستان سنا رہا تھا، لیکن شرجیلا اپنے جرم کو جرم تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے پوچھے کہ اگر میں نے وہ کام کر دیا تھا تو مجھے کون سے بیٹے کی اطلاع دے رہا ہے۔ لیکن اس قدر جلد بازی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، بات جب تک زبان کی قید میں رہے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کچھ لمحے دونوں طرف مکمل خاموشی رہی، اس کے بعد شرجیلا نے کہا، دیکھو مکرم شاہ، میں دیکھتی ہوں کہیں وہ جذباتی ہو کر کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ میں دیکھتا ہوں بیگم صاحب، غازی شاہ نے کہا، اور اس کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ لیکن شرجیلا گمسم بیٹھی سوچ میں ڈوبی، نہ جانے کیسے لمحات سے گزرتی رہی۔ علی خیر محمد گوٹھ اپنی داستانوں کا امین۔ غازی شاہ نے بے شک نادانی کی، لیکن سزا بھی تو نادانیوں کی ہی ملتی ہے، اور نادانیوں کی سزا بڑی طویل ہوتی ہے۔ بہت دیر تک وہ دل ہی دل میں جھلستی رہی، اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ دین بخش قریب ہی رہتا تھا، وہ سامنے ہی رہتا تھا۔ شرجیلا نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور دین بخش گردن جھکائے اس کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی غازی شاہ باہر گیا ہے، دین بخش کہاں گیا ہے وہ؟ بیگم صاحب میں نے ابھی چھوٹے سائیں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا، کیا پتہ لگا کر آؤں؟ شرجیلا تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ دین بخش کو لے کر شرجیلا بیگم حویلی کے اگبی حصے کے کھلے باغ میں پہنچ گئی، جہاں کسی سے اپنی باتیں سننے کا خطرہ نہیں۔ تو اس نے کہا، تم کب سے باہر ہو؟ تھوڑی دیر سے بیگم صاحب۔ تم نے مکرم شاہ کو دیکھا؟ ہاں بیگم صاحب، آپ کے کمرے سے باہر نکلے تھے، پھر اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غازی شاہ کو نہیں ملا ہوگا۔ اچھا سنو، جاؤ ذرا جا کر غازی شاہ کو دیکھو، وہ بھی اپنی گاڑی میں ہی آیا تھا یا کہیں چلا گیا؟ جی بیگم صاحب، میں یہی موجود ہوں، مجھے آ کر اطلاع دو، جو حکم۔ دین بخش تیزی سے وہاں سے پلٹ گیا اور شرجیلا گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ غازی شاہ کو ظاہر ہے حقیقت تو معلوم ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دین بخش واپس آ گیا، چھوٹے سائن میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اس نے آ کر اطلاع دی، دین بخش تم میرے مائکے کے آدمی ہو، بڑا اعتماد کر لیا میں نے تم پر، بہرحال بار بار یہ بات کہتے ہو، مجھے خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں تم سے وفاداری کی توقع کرتی ہوں۔ کاش بیگم صاحب اپنی وفاداری کے ثبوت آسانی سے پیش کر دیے جاتے۔ دین بخش نے کہا، نہیں دین بخش، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ شکریہ بیگم صاحب، غازی شاہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ ہاں بیگم صاحب، میں نے دیکھا، کتنا پیارا ہو گیا ہے وہ۔ بہت دیر کے بعد میں نے اس کے چہرے پر بھرپور نگاہیں ڈالی۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے دین بخش، بہت چاہتی ہوں میں اسے۔ اتنے فاصلے کیسے ہو جاتے ہیں دین بخش؟ اللہ صاحب بہتر کرے گا بیگم صاحب۔ دین بخش، ساری کہانی تو تمہیں معلوم ہے، ابھی اس نے مجھ سے جو کچھ باتیں کی جن سے مجھے احساس ہوا کہ اسے ساری تفصیل معلوم ہے۔ میں بھی جانتی ہوں سکھا اور دوسرے لوگ جو غائب ہو چکے ہیں، بلکہ یہ کہنے میں مجھے کوئی دقت نہیں کہ مارے جا چکے ہیں۔ ظاہر ہے بلا وجہ ہی نہیں مار دیے گئے، راز کھل گیا ہے، لیکن غازی شاہ اور کیتھرائن نے اسے اپنے سینے میں دبا لیا۔ بیگم صاحب، چھوٹے سائیں تو سفید عورت کے شکنجے میں ہو، ان کا اسٹیئرنگ جدھر موڑنا چاہے موڑ دیتی ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی چھوٹے سائیں نے آپ کے سامنے شکایت کی نہیں، لیکن اس کے الفاظ، اس کے چہرے کے تاثرات یہی بتاتے تھے کہ وہ مجھ سے شکایت کرنا چاہتا ہے۔ مگر ایک بات کہوں دین بخش، اس کے الفاظ تو واقعی دکھ بھرے تھے۔
کہتا تھا آئے آپ لوگوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم نے اس کا سب کچھ چھین لیا تو پھر وہ بیٹی کا باپ کیسے بن گیا؟ بیگم صاحب اس کا ایک بات ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی ایسا علاج جسے کہتران کو پھر سے ماں بننے کے قابل کہہ دے؟ کہہ نہیں سکتی، یہ سائنس کا زمانہ، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ بس دین بخش دل میں ایک تردد سا ہے۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، عادشہ چاہے کتنا ہی کچھ کرے لیکن کہتران کے بطن سے پیدا ہونے بچہ علی خیر محمد گوٹ کا وڈیرا نہیں بن سکتا، یہ میرا عزم ہے۔ اور میں خدا سے ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندگی ضرور دے جب میں علی خیر محمد گوٹ کے لیے وڈیرے کا انتخاب کر سکوں۔ میرے مکرم شاہ کا بیٹا ہے علی خیر شاہ، نہ جانے کہاں ہے، کون سے بادلوں کی اوٹ میں ہے وہ، اسے ملنا چاہیے، میں اس کی زندگی کی بازی لگا دوں گی، کچھ بھی کروں میں اسے قانون سے بچاؤں گی۔ دین بخش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیر تک شرجیلا بیگم غم کی کیفیت میں ڈوبی بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا آپ ریشم کو شہر بھیج رہی ہوں، شرط لگا لی ہے میں نے کہ کہتران کو لے کر وہ میرے پاس ہے اور اس کے بعد میں دیکھوں گی، لیکن میں تمہیں کھل کر یہ بات بتا رہی ہوں دین بخش، دل کی بات، دل میں رکھ کر میں بوجھ کا شکار نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارے مشورے پر عمل کیا ہے میں نے اپنی بیٹی کو، تو میں نے خیر فریب نہیں دیا، میرے دل کی آواز تھی، تڑپتا دل تھا، اسے دیکھنے کے لیے کم وقت تڑپ رہا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد دل کی پیاس بجھی ہے، لیکن اگر کہتران یہ سوچے کہ اس نے مجھے شکست دے دی ہے اور اپنے بچے کا وڈیرا بنا دیا تو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ ویسے بھی مکرم شاہ کا بیٹا علی خیر محمد گوٹ کا وڈیرا بنے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی بیگم صاحب، میں آپ سے پھر وہی الفاظ دوبارہ کہوں گا جو پہلے کہہ چکا ہوں، بات اصل میں وہی ہے، فریب کے جواب میں فریب، کامیاب فریب۔ آپ کا واسطہ ایک انگریز عورت سے ہے اور وہ ایک چالاک عورت ہے، آپ بھی جانتی ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے۔ آپ نے بڑا ٹھیک قدم اٹھایا، ابھی دیکھیے اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ ہاں دیکھو، شرجیلا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور حالات میں گھوٹنے لگی۔ عادشہ ماں کے کمرے سے باہر نکلا، اس کے انداز میں بوجھل پن تھا۔ بیگم صاحب سے جو باتیں ہوئیں نہ جانے کیوں اسے کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی اندرونی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن بہرحال مکرم شاہ کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ وہ اسے تلاش کرتا ہوا باہر نکل آیا، چند لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مکرم شاہ اپنی گاڑی میں کہیں چلا گیا ہے۔ عادشہ ایک لمحے کے لیے سوچتا رہا، ماں کے پاس واپس جانا کچھ مناسب نہ لگا، گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا، لیکن شدید بوجھ کا شکار تھا، اپنی رہائش گاہ پہنچا اور جا کر بستر پر گر پڑا۔ شرجیلا اس کی ماں تھی، وہ ماں کو دیکھ کر دل میں خوش ہوا، لیکن پھر وہ کشمکش جو اسے دل و دماغ میں برپا تھی اس پر غالب آتی چلی گئی۔ بیگم صاحب نے اچھا تو نہیں کیا، یہ تو کہتران اور ان کے درمیان کھیل چل رہا ہے، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اور کہتران سچی بات تو یہ ہے کہ قصور تو اس کا بھی نہیں تھا، میں اگر اسے شادی کی درخواست نہ کرتا تو وہ زبردستی میرے ساتھ میرے وطن نہیں چلی آتی، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہاں اسے عزت نہیں ملی، کوئی مقام نہیں ملا، جو وعدہ میں نے اس سے کیا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ یہ بیگم صاحب نے اسے ماں بننے سے محروم کر دیا اور اسے اس کا فطری حق چھین لیا۔ کہتران بپری ہوئی ناگر نہ بن جاتی تو کیا کرتی، لیکن اس کے بعد صاحب مکرم شاہ کے ساتھ برا ہوا، کہتران نے ان سے ان کا بیٹا چھین لیا۔ بڑی گہرائیوں میں سفر کر رہا تھا غازی شاہ، سوچ رہا تھا کہ کس نے کیا کیا۔ کہتران پر غور کرتا تو اسے یہ احساس ہوتا کہ جھگڑا اس کا شرجیلا سے تھا، لیکن بہت سے لوگوں کو اس نے زندگی سے محروم کر دیا۔ خیر وہ لوگ جو بیگم صاحب کے دستے راست تھے اور جنہوں نے کہتران کے خلاف بھرپور طریقے سے بیگم صاحب کا ساتھ دیا تھا، وہ تو اسی قابل تھے کہ انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن اصل مسئلہ مکرم شاہ، علی خیر شاہ وغیرہ کا تھا۔ اور اب تو کہتران نے اتنا خطرناک قدم اٹھا ڈالا کہ غازی شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ فضل شاہ جیسا آدمی تو بڑا خطرناک تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک ڈاکو کی تحویل میں علی خیر شاہ کو دے کر ان لوگوں نے اسے درندہ بنا دیا، مگر اس سے پہلے بھی علی خیر شاہ کہتران کی نگرانی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے، حالات بڑے عجیب ہو گئے تھے۔ کہتران نے خود شمیلہ کو اس کی زندگی میں شامل کیا، اور اب شمیلہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ انسان تو تھا، شمیلہ بیوی کی حیثیت سے اس کی زندگی میں آئی تھی، ایک مخلص، وفادار اور ہر طرح سے اس کی ساتھی۔ بیچارے ناگی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، شمیلہ کو زندگی سے محروم کرنے کی بھرپور تیاریاں کر لی گئی، لیکن یہ تو مناسب نہیں تھا، کم از کم بے گناہوں کو تو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے لیے کہتران نے مجھے مجبور کر دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے گریز نہ کرتا۔ وہ اپنی پالیسیوں کی بات کرتی ہے، مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، بیگم صاحب نے بہت زیادتیاں کی اس کے ساتھ، لیکن یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ کم از کم اس زیادتی میں مکرم شاہ کا ہاتھ نہیں تھا۔ مگر مکرم شاہ تو وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے، زمین کے کاغذات تیار کر کے اسے دے دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہتران غلط ہے یا یہ لوگ، لیکن بہرحال ماں ہوتی ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک ہی کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بیگم صاحب سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کہتران کو لے کر ان کے پاس آؤں گا۔ افریشم کہتران کے پاس جانے والی ہے، کم از کم کہتران کو اس سلسلے میں معلومات ہونی چاہیے۔ بہرحال اکیلا ذہن کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا، قربان بیچارہ اس کے ہر مسئلے کا ساتھی تھا، اور بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قربان نے اس کی ہر مشکل حل کر دی تھی۔ قربان سے ایک تفصیلی مشورہ چاہتا تھا، اس کے لیے کراچی جانا ضروری تھا۔ قربان سارے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے اس وقت بھی موجود تھا۔ چنانچہ غازی شاہ کراچی چل رہا، پھر وہ قربان سے ملا، اس نے قربان کو الگ ہوٹل میں بلا لیا۔ قربان اس نے متفکر لہجے میں کہا، سائیں پر قربان کوئی مشکل لگ رہی ہے؟ ہاں یار، کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں قربان کہ کیا انسان یہ ساری مشکلیں خود نہیں خریدتا؟ پتہ نہیں ایسی الجھن انسان خود کیوں پال لیتا ہے۔ سائیں بات سنو، زندگی اسی کا نام ہے، اگر مشکلیں نہ ہوں تو آسانیوں کا پتہ کیسے چلے؟ میرے ساتھ تو کچھ
زیادہ ہی مشکلیں پیش آ گئی ہیں قربان. اب دیکھو نا، میرے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم کہ کیتھرائن سے شادی کر کے میں اس طرح آپ لوگوں سے دور ہو جاؤں گا. اتنے فاصلے ہو جائیں گے میرے اور میرے اہل خاندان کے درمیان. یار قربان، تم مجھے ایک بات بتاؤ، لوگ محبت کرتے ہیں اس کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں ان کا مطلوب نظر ملتا ہے. محبت تو ایک فطری جذبہ ہے نا. اگر مجھے کیتھرائن سے محبت ہوگی تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں صرف رنگ و نسل کی وجہ سے کسی کی محبت سے یہ دشمنی اختیار کر لینا؟ کیا تمہارے خیال میں یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ایسا یہ ایک بات کہوں، آپ میرے لیے بڑے احترام والے ہو اور آپ جانتے ہو کہ آپ کے کتوں کی حیثیت رکھتا ہوں، وفاداری میں بھی ان سے کم نہیں ہوں. میری وفاداری مشکوک نہیں سائیں، پر میرے کو ایک بات بتاؤ، جب آپ کسی الجھن میں ہوتے ہو اور وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہو تو وہ مشورہ مجھے مسئلہ کے تحت دینا چاہیے یا سچائی کے ساتھ؟ تجھے اجازت دیتا ہوں قربان، کتنی ہی طرح کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، لیکن میری مشکل میں سچائی کے ساتھ میرا ساتھ دینا. سائیں پر 1000 بار قربان. دیکھو، انسان صرف اپنی ذات میں قید نہیں رہ سکتا، اس کے وجود کے مختلف حصے ہوتے ہیں بابا سائیں. ان تمام حصوں پر وقت کا، حالات کا، معاشرے کا، رشتوں کا حق ہوتا ہے. جب کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو ظاہر ہے مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں. ماحول کیا ہوتا ہے اس پر نگاہ رکھنے والا عقل مند کہلاتا ہے. میں مانتا ہوں کہ بیگم سائیں سے آپ کو عشق ہو گیا، پر سائیں علی خیر محمد گوٹھ کی کچھ روایات تھیں. انگریزوں نے اس علاقے پر بڑے مظالم کیے اور اس علاقے کی سرکشی نے انگریزوں کو ہمیشہ جوتے چاٹنے پر مجبور کر دیا. سائیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمکش صدیوں چلے گی، یہاں کے لوگ ان روایتوں کو کبھی نہیں بھول پائیں گے جن کا تعلق انگریزوں سے تھا. سائیں یہ مخالفت تو نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسے رکتی؟ آپ ذرا سا اس طرف بھی سوچ لیتے تو اچھی بات. لیکن میں یہ بات بھی کہتا ہوں سائیں کہ نہ تجربے کاری بہرحال انسان کو بہت سے ایسے راستوں کی طرف لے جاتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتے. سائیں ان لوگوں کی مخالفت بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے، یہ تو ایک ورثہ ہے اور ورثے اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے. خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. ایک طرف کیتھرائن ان لوگوں سے نفرت کرتی اور اپنی حق تلفی اور خاص طور سے بڑی بیگم سائیں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو نہیں بھول سکتی. دوسری طرف بیگم سائیں پہ اپنے موقف پر ڈٹی ہے. انہوں نے کیتھرائن کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی. ممکن ہے حالات میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوں. سمجھا نہیں سائیں قربان نے چونک کر کہا اور غازی شاہ نے قربان کو ماں سے ہونے والی ساری گفتگو بتا دی. قربان سوچ میں ڈوب گیا. پھر اس نے کہا سائیں بہت بڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا بہت بھی نقصان بھی. فائدہ بتاؤ. فائدہ یہ سائیں کی بیگم سائیں کی اور چھوٹی بیگم کے درمیان مفاہمت کے راستے پیدا ہو جائیں گے اور اچھی صورت نظر آنے لگے. آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی حل بھی نکل آئے گا. نقصان بس یہ ہے کہ کہیں دونوں عورتوں کا عورت پن سامنے نہ آئے. اس طرح کچھ اور مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. مثلاً یہ کہ عارضی طور پر تو دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیں، مگر آگے چل کر یہ ہو کہ بڑی بیگم سائیں کیتھرائن سائیں کی باتوں کی مخالفت کریں اور کیتھرائن سائیں آپ سے کہیں. خیر دیکھو ایک بات تو ہے، بڑی بیگم سائیں نے شدت پسندی کی انتہا کر دی. انہوں نے کیتھرائن کو بانجھ کر دی. یہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے کیتھرائن پر. دوسری بات یہ ہے کہ کیتھرائن نے جوش انتقام میں جو کچھ کیا وہ اس سے بھی زیادہ سنگین نوعیت کا حامل ہے. بہت سے لوگ مروا دیے. سائیں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے ہمیں سچ بولنے کی اجازت دی ہے. قربان نے کہا تھوڑا سا قومی جذبہ تمام تر برائیوں کے باوجود اس کے دل میں بھی ابھر آیا. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں قربان کے دل میں جو بھی آتا ہے صاف صاف اور سچ کہو. سائیں آپ مجھے ایک بات کہو، آپ نے شمیلہ بیگم سائیں کی زندگی بچائی، اس کے باپ کی زندگی بچائی. کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ ہاں قربان، میں انسان ہوں، انسان کتے بلیوں کو بھی پالتا ہے تو ان سے انسیت تو ہو ہی جاتی ہے. تم میرے دوست ہو، تمہارے سامنے کوئی بات کہتے ہو مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. شمیلہ بہت خوبصورت ہے لیکن مجھے اس کی خوبصورتی نے بالکل متاثر نہیں کیا. وہ تو صرف کیتھرائن کی ضد تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، تو بابا میں اس سے شادی کر لی. جبکہ کیتھرائن آج بھی میرے دل میں اتنی جگہ رکھتی جتنی پہلے رکھتی تھی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ شمیلہ میری بیوی بنی اور میرے بچے کی ماں. اس کے درمیان ذہنی اور جسمانی غربتیں شروع ہو گئیں اور رفتہ رفتہ وفا شواری، اس کی محبت، خود سپردی اور جان نثاری نے مجھے اس کی طرف مائل کیا. میں اب بھی یہی کہتا ہوں قربان کی کیتھرائن میرے دل کا تاج ہے، لیکن شمیلہ کو بھی میں اپنی زندگی سے خارج نہیں کر سکتا. مجھے کیتھرائن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا لیکن اب میں تقسیم ہو چکا ہوں. یہی وجہ ہے کہ شمیلہ کے لیے اپنے دل میں ایسی کوئی بات نہیں پاتا کہ مجھے سے ہمدردی ہی نہ ہو. بڑا ظلم کیا ہے میں نے اس پر بھی ابھی تک. میں تمہیں سچ بتاؤں قربان، میں ہی صحیح طور پر اس کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے کسی انسان سے اس کے دل کا، اس کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا ہو. بات تو سچ ہے قربان، بات تو سچ ہے. سائیں میں یہی کہنے والا تھا کہ شمیلہ بیگم سائیں صرف ایک پتھر کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں آپ کے لیے، بلکہ آپ کے دل میں بھی ان کا ایک مقام پیدا ہو چکا ہے. بالکل ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا. اب بات آ جاتی ہے بڑی بیگم سائیں اور کیتھرائن بیگم کی. دیکھو سائیں کیتھرائن بیگم سائیں کی مخالفت اس لیے ہوئی کہ ان کا تعلق انگریزوں سے تھا اور انگریزوں کی دشمنی علی خیر محمد گوٹھ سے ہے. یہ ایک اجتماعی دشمنی ہے. بڑی بیگم سائیں کو ذاتی کوئی دشمنی نہیں، بس وہ چیز جو فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے، وہ نفرت جو ماضی کا ورثہ ہے. بڑی بیگم سائیں کے دل میں بھی اور پھر چھوٹے سائیں ہماری اپنی روایات بھی ہوتی ہیں. شادیاں ہمارے ہاں بزرگ ہی کیا کرتے ہیں، بے شک انہیں پسند ہوتی ہے لیکن وہ بھی بزرگوں کو بتا دی جاتی ہے. یہ ایک دھچکا تھا ان لوگوں کے لیے سائیں. اگر آپ پہلے سے یہ پوچھ لیتے کہ ایسے آپ کو ایک لڑکی سے محبت ہوگی اور وہ انگریز ہے تو یہ لوگ آپ کو مشورہ دیتے، بات چیت ہوتی دونوں کے درمیان اور فیصلہ بہرحال بہتر ہی ہوتا.
بس صحیح آپ نے اچانک ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ ان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں، اس بات سے انسان ہونے کے ناطے برائی تو پیدا ہونی چاہیے، تو ان کے دلوں میں سو ہو گئی۔ صحیح میں اصل بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بڑی بیگم صاحب نے صرف کیتھرائن بیگم صاحب کو بانجھ کر دیا، ٹھیک ہے، بانجھ کر دیا۔ اس وقت تک یہ کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، گویا کسی کی جان نہیں لی گئی، ہاں ایک عمل کیا گیا، لیکن کیتھرائن بیگم صاحب نے کتنے لوگوں کی جان لے لی۔ سکھاں، اس کا بیٹا حکیم صاحب اور کئی دوسرے بندے، کیتھرائن بیگم صاحب نے انتقام کے طور پر مکرم شاہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور ایک بات آپ بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، مکرم شاہ صاحب صرف بڑی بیگم کی وجہ سے مجبور ہوئے، ورنہ وہ آپ کے دل میں پیار کا سا جذبہ رکھتے ہیں، باپ کا بے پناہ جذبہ، لیکن علی خیر محمد کو قاتل کیتھرائن بیگم صاحب نے بنایا، اور اب اسے اس منزل پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں۔ سائیں آپ یہ دیکھو کہ زیادہ سخت رویہ کیتھرائن بیگم صاحب کا ہے۔ قربانی رکن غازی شاہ کی صورت دیکھی جانا چاہتا تھا کہ اس کی باتوں کا غازی شاہ پر کیا رد عمل ہو رہا ہے، لیکن غازی شاہ غور و فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا سب کچھ ہے قربان، لیکن یقین کرو کیتھرائن آج بھی میرے دل میں اتنی ہی گہرائیوں میں گھر کر رکھتی ہے جتنی گہرائیوں میں روز اول سے۔ میں آج تک اسے سوچے سمجھے بغیر تعاون کرتا رہا، زیادتی تو ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ ایک بات بتاؤ گے چھوٹے سائیں؟ ہاں بولو۔ کیا آپ نے بیگم صاحب کو یہ بات بتا دی کہ آپ کو ان کے کیے ہوئے کا علم ہے؟ بتائی تو نہیں، لیکن دوران گفتگو میرے انداز میں اتنی تلخی آ گئی اور کچھ ایسے جملے کہہ دیے تھے میں نے کہ اگر بیگم صاحب سمجھدار ہیں تو سمجھ گئی ہوں گی۔ کوئی رد عمل ظاہر کیا انہوں نے؟ نہیں۔ تو اب سائیں میں یہ پوچھ رہا ہوں، قربان کی کیتھرائن کو میں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا اور میں نے اسے مشورہ کیا، تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سائیں آپ بہت تھوڑی سی ہمت سے کام لو، ذرا سے رویے میں تبدیلی پیدا کرو، پہلے تو یہ جائزہ لو کہ کیتھرائن بیگم صاحب اس بچے کو کیا مقام دیتی ہیں، کہیں وہ کوئی انتقامی عمل تو نہیں؟ اگر ایسا ہے سائیں تو آپ کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور وہ بڑا فیصلہ یہ ہوگا کہ کیتھرائن بیگم سائیں کو ان کی آئندہ کاروائیوں سے روک دے۔ غازی شاہ کے ذہن پر ایک چوٹ سی لگی، اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا ٹھیک کہتے ہو قربان، میں کیتھرائن سے صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہوں گا کہ آگے سے کیا کرنا ہے، بس ذرا سا خیال رکھنا سائیں، اگر آپ نے عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بات آپ کا دوست، آپ کا جانثار آپ سے کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے قربان، کیا حال ہے کیتھرائن کا؟ وہ سوچیں سائیں ہسپتال میں آرام سے گزار رہی، اور ایک بات آپ سے کہوں، بڑی ذہین ہے کیتھرائن بیگم صاحب، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک ایسی عورت بنا لی جس کے ہاں حال میں ولادت ہوئی ہو۔ غازی شاہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فضل شاہ معمولی آدمی نہیں تھا، ایک مکمل جرائم پیشہ شخص جس کی زندگی مختلف جرائم سے منسلک تھی، اسمگلر، ڈاکو، قاتل اور بھی بہت سے ایسے کام کرتا رہتا تھا وہ جو خطرناک تھے۔ کیتھرائن نے بڑی ذہانت سے کام لے کر اسے اپنی مدد پر آمادہ کر لیا، لیکن یہ کیتھرائن کی ہام خیالی تھی، کیونکہ غزل فضل شاہ نے علی خیر محمد شاہ کی صورت میں اپنے بہت سے مفادات کی تکمیل بھی دیکھی تھی۔ وہ ایک زبردست منصوبہ بندی کر رہا تھا، جہاں بہت سے کام وہاں یہ کام کہ اگر ہو جائے تو یہ بہت زبردست ہوگا۔ امیر شاہ کو اس نے اپنی منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا اب وقت آ گیا ہے امیر شاہ کہ ہم اپنے اس خرچ کو وصول کر سکیں جو ہم نے علی خیر محمد پر کیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے بلا وجہ اس لڑکی کو اپنی تحویل میں نہیں لیا۔ کیتھرائن، غازی شاہ یا دوسرے کچھ لوگ مجھے ایسا کسی عمل پر مجبور نہیں کر سکتے جو میری اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ جب کیتھرائن اس لڑکی کو مجھ سے متعارف کروا رہی تھی تو اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا، اور اس لڑکی نے مجھے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ اس لڑکی کو فوراً ہی اپنی تحویل میں لے لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ سوچا اب اس کی تکمیل شروع ہو جائے۔ تو ایک بات تو ہم بھی جانتے ہیں، وہ یہ کہ سائیں کبھی کوئی کچا سودا نہیں کرتے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے۔ بالکل میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اب میں اپنے کام کو صحیح انداز میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، بلکہ تم سے تو میں ہر بات میں مشورہ لیتا ہوں۔ یہ بتاؤ جو کچھ میں نے سوچا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ حکم کرو سائیں۔ دیکھو ہماری بہت سے کاروباری حریف ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں، اگر ہم ان پر اپنا داؤ آزما دیں تو کیسا رہے گا؟ جی سائیں ابھی سمجھا نہیں میں، آپ میرے کو تھوڑی تفصیل بتاؤ، چھوڑو سب لوگوں کی باتیں، صرف ایک نام لیتا ہوں تمہارے سامنے، یہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فضل شاہ نے کہا حکم سائیں حکم۔ مرزا طارق بیگ، کیا کہتے ہو؟ سائیں بڑا آدمی ہے اور ہم اس کے بارے میں کوئی برا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ حکم نہیں دو گے، اور آپ نے کبھی ہمیں ایسا حکم نہیں دیا کہ مرزا طارق بیگ کو نقصان پہنچائیں۔ ایک بات بتاؤ، مرزا طارق بیگ کے ذریعے ہمیں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ سائیں دو بڑے نقصان تو میرے علم میں ہے، ایک ہانگ کانگ میں جو ڈرگس کا بڑا ذخیرہ خرید لیا تھا اس نے، اور سائیں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا، بعد میں اس نے ذخیرے کو ریکٹ میں پھیلا دیا اور سستی قیمت پر پھیلا دیا، سائیں کو 1.5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا تھا۔ ٹھیک بالکل، اب تو مجھے ایک بات کا جواب دو، دشمن کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ سائیں میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے مرزا طارق بیگ سے اپنے تعلقات اور گہرے کر لیے؟ ہاں بالکل گہرے کر لیے، اسی وجہ یہ تھی کہ دشمن کو للکار کر مارنا بیوقوفوں کا کھیل ہے۔ وہ جو علمی قسم کے بیوقوف ہوتے ہیں نا، فلمی قسم کے، وہ دشمن کے سامنے سینہ دار کر کہتے ہیں کہ اے آجا مقابلے پر۔ فلمی باتیں اور ہوتی ہیں، اور ہمیشہ حقیقت میں اگر کسی انسان کو نقصان پہنچانا ہے تو اسی گود میں جا بیٹھو، کم از کم اس کے بارے میں ساری حقیقتیں تو معلوم ہو جائیں گی۔ یہ سائیں آپ ٹھیک کہتے ہو۔
मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचा था, मिर्ज़ा तारिक बेग के बारे में कोई ऐसी तरकीब समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी शैतान का चेला है। जी साईं, ज़ाहिर है बहुत बड़ा स्मगलर है, वो बड़ी लांछें चलती हैं उसकी, और एक ही बात है, बेटी है उसकी, क्या समझे? जी साईं, अमीर शाह हैरत से बोला। नहीं अमीर शाह, गलत सोच रहे हो। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे कहूँगा कि मिर्ज़ा तारिक बेग की बेटी को अगवा कर लो और उससे अपना काम कर लो, तो क्या कर सकेंगे हम उसका? गरुब भी मामूली नहीं है। रही बात ललकार कर मारने वाली, नहीं ऐसा नहीं, अलबत्ता एक कोशिश की जा सकती है, और अब तो मेरा मतलब अच्छी तरह समझ जाओगे। वो कोशिश ये है कि अली हैर मोहम्मद को मिर्ज़ा तारिक बेग के रास्ते पर लगाया जाए। उसकी बेटी के पीछे अली हैर मोहम्मद लगे। उस लड़की के हुस्न की मकनातीसी कशिश को शायद तुमने कभी महसूस ना किया हो, लेकिन मैंने देखा है और मैं जानता हूँ, बड़ा पुरकशिश नौजवान है। वो छोटी सी उम्र है उसकी, और इधर है मिर्ज़ा बेग तारिक की बेटी भी ज़्यादा उम्र की नहीं। अगर ये कोशिश कामयाब हो जाए तो अली हैर मोहम्मद मिर्ज़ा तारिक बेग की निगाहों में जम जाए, तो फिर जो मज़ा आएगा वो सोच भी नहीं सकते। लंबी प्लानिंग है मेरी, बड़ी लंबी प्लानिंग है। जी साईं, बहुत गहरा दाव है ये तो। हाँ, बहुत गहरा दाव है और लंबा खेल भी। लेकिन फिर एक बात बताइए साईं, अमीर शाह भी मामूली आदमी नहीं। फजल शाह सवालिया निगाहों से देखने लगा। अमीर शाह कहने लगा, साईं फ़र्ज़ करो आप अपने मामले को आगे बढ़ाते हो, तो अली हैर मोहम्मद आखिर किस हैसियत से सामने आएगा? मिर्ज़ा तारिक बेग को अगर किसी दामाद की तलाश हुई भी, तो वो यही सोचेगा कि उसकी हैसियत क्या है। साईं, आप मेरे से ज़्यादा ऐसे लोगों को जानते हो। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने अमीर शाह, और मुझे तुमसे इसी सवाल की उम्मीद भी थी। कोठी नंबर 1 से 11, क्रिकेट की विकेट, डिफेंस की सबसे शानदार कोठी, क्या समझे? साईं, वो आपकी मलकियत में है, जानता हूँ मैं, लेकिन ये बात और बहुत से लोग नहीं जानते कि वो कोठी मेरी मलकियत है। अब ऐसा होगा कि एक बुजुर्ग मर्द और एक औरत कीनिया से वहाँ पहुँचेंगे। वो करीब पाकिस्तानी थे, कीनिया में रहते थे। असल में उनका मालिक कीनिया में कारोबार करता था, उसका इंतकाल हो गया। एक ही बेटा था उनका जो कीनिया में ही रह रहा था, लेकिन फिर उसने ज़िद की कि वो पाकिस्तान आकर रहेगा। उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए। डिफेंस की कोठी नंबर 111 उनकी मलकियत है। अरबों रुपए का कारोबार कीनिया में फैला है। वो लड़का अगर मिर्ज़ा तारिक बेग की बेटी की तरफ रजू करेगा, तो मिर्ज़ा तारिक बेग ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बात बन सकती है। अगर लावारिस लड़का अरबों डॉलर की मालियत का वाहिद वारिस, सोचो अमीर शाह, मिर्ज़ा तारिक बेग जैसा आदमी उसे हाथों में लेने के लिए क्यों नहीं लिपटेगा? उसकी शान और शौकत ऐसी होगी। असल में अली हैर मोहम्मद शाह इस काम के लिए बिल्कुल फिट है।